नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बकरा की आयत नंबर 139 का आगाज़ कर रहे हैं, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें और इस काम को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे उस्ताज़ इकराम के लिए और सबसे बढ़कर मेरी और आपकी आखिरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें। थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं कि हमने आयत नंबर 138 में पीछे क्या पढ़ा था। बहुत ही गौर व फिक्र वाली आयत थी, बहुत ही प्यार और मोहब्बत की दावत देती हुई एक आयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पुकारा था और क्या कहा था कि ए उम्मत मुस्लिमा, ए यहूद व नसारा और दुनिया में मौजूद जितने भी लोग हो, क्या करो, तमाम तर फ़िरका वारियत और अपने ऊपर जितने भी तुमने दुनियावी तरक्कियों के लिए या कामयाबियों के जो मयार मुकर्रर किए हुए हैं, उनके लिए जो रंग अपने ऊपर चढ़ाए हुए हैं ना, उन सब को उतार दो और एक मेरी इबादत करो। क्यों? और रंग किसका इख्तियार करो? सिर्फ मेरा रंग इख्तियार करो। और मेरा रंग कौन सा है? अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से कहा कि सबसे अच्छा रंग अल्लाह ताला का है। अल्लाह से बढ़ के अच्छा रंग किसका होगा? अल्लाह ताला तो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। इसकी हमने वजाहत भी देखी थी कि सिबग़तुल्लाह से मुराद अल्लाह ताला का दीन है, वो तमाम तर अकायद व अहकामात और तमाम उनका औकात में अमल करना। फिर हमने देखा था कि जो बंदा सिबग़तुल्लाह का रंग को जो है अपना लेता है तो उसके दुनिया के मामलात ही बदल जाते हैं, ये दुनिया उसके लिए खैर बन जाती है। और उसके बरअक्स वो इंसान जो कि अल्लाह ताला के रंग को नहीं अपनाता, दुनियावी चीज़ों में पड़ जाता है, दुनियावी तरक्कियों में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन साथ में मैं ये चीज़ भी हूँ, तो उसका क्या अंजाम होता है या उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि वो ना तो ईमानदार रहता है, ना वो सच्चा इंसान रहता है, ना उसके कौलो फ़ेल में बात होती है, ना उसके अंदर हया रहती है, ना वो सब्र वाला होता है, ना वो बहादुरी वाला होता है। लेकिन एक सिबग़तुल्लाह को रंगने वाला, उसका इहलाक ही ऊंचे दर्जे पे होता है। उसका तो फ़ेल और जो कौल होता है ना, वो सच्चाई पे मबनी होता है, वो अमानतदार होता है, वो दयानतदार होता है, वो एक शुजाअत का पैकर होता है, वो पाकीज़ा होता है अल्लाह ताला से, क्योंकि उसने अपनी नज़रें लगाई हुई होती हैं। और इसके साथ हमने ये भी इस बात पे भी गौर व फिक्र किया था कि यहूद व नसारा अपने ऊपर एक ख़ास तरह का जो रंग चढ़ाते हैं, उस पे बात हुई थी। और फिर हमने ये भी देखा था सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत जो है, हमने वो हदीस भी देखी थी कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो फिर उन्हीं में से है। यानी कि हम इंसान कोई भी दुनियावी मामला करते हैं, उसमें एक चीज़ देखें कि क्या इसकी इजाज़त मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, क्या उनके अमल में ये बात थी, क्या कोई कुरान और सुन्नत से उसके दलाइल मिलते हैं। छोटी सी बात है, अपनी ज़िंदगी में जो भी मामला करें देखें कि कुरान क्या कहता है और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उस पर क्या कहती हैं, फिर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाएं, नहीं तो उससे दूर हो जाएं। और उस पर हमने बहुत से फितनों की बात की थी कि हमारे अक्सर घर क्यों नहीं बसते, निकाह क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि हमारे रिश्तों की बुनियादें ठीक नहीं होती। हमने क्या किया होता है कि अपने ख़ानदान को जोड़ने के लिए, रिश्तों को जोड़ने के लिए, बड़ों के लिए हम बेजोड़ जो होते हैं रिश्ते कर देते हैं, जिनमें अगर कोई एक दीन पर है, दूसरा नहीं है, तो वो भी मामला ठीक नहीं। फिर अगर जो है कहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह गौर व फ़िक्र के साथ, हिकमत के साथ कुछ लोग काम लेते भी हैं, इस्लाह हो भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलात ऐसे होते हैं कि वहाँ पर इंसान जो है ठीक तरीके से अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। फिर इसके अलावा जो है हमने ये भी देखा था कि हमारी शादियों में क्या कुछ होता है, ये मेहंदियाँ करना, ये ढोलकियाँ रखना, ये तरह तरह की रस्में। कभी आप गौर करें, अगर आपके पास या फिर अपने बड़े कोई मौजूद है, उनसे पूछें कि ये रस्म कहाँ से आई। अगर तो उनके पास इल्म हुआ तो वो बताएंगे आपको कि नहीं, पाको हिंद की हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि
ہمیں پیچھے سے ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر شامل ہو گئیں، ان کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہم انہیں اپنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی، گھر میں رونق ہوتی ہے یہ وہ، لیکن وہ رونق نہیں، یہ فتنے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ اس کے علاوہ سالگرہوں کا فتنہ بھی ہے، خدا را اسے اپنی زندگیوں سے نکالیں، ختم کریں، ورنہ آنے والے دور میں ہمارے بچے اس فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب زیادہ تر ہر گھر کی ایک کہانی جو کہ پیار محبت سے شروع کیا گیا، ایک کیک پارٹی پہ شروع کیا گیا یہ کام تھا، اب یہ دن بدن جو ہے یہ فتنہ اختیار کر گیا، ایسا فتنہ بن گیا کہ اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں تک ہو رہی ہیں، رشتے دور ہو رہے ہیں، ناراضگیاں ہو رہی ہیں۔ اور آپ خود بھی غور کریں کہ اس پہ آپ کو کافی ساری چیزیں آپ خود بھی دیکھیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، اگر وہ کماتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے اوپر بھی اس حوالے سے کتنے بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ دونوں کو ضرورت ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی، اس پہ کام کرنے کی، اور اپنی نسلوں کو اس فتنے سے نکالیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ رنگ انسان پر کیسے چڑھتا ہے۔ یہ تمام تر باتیں ہونے کے بعد اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر 139 میں کیا پیغام ہے۔ آیت نمبر 139 کو دیکھیں، آیت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے اور مختصر اس پہ جو ہے تزکیہ پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ ترجمہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اپنے دل سے ایک سوال کریں کہ جب بھی ہم قرآن کی طرف، توحید کی طرف، قرآن و سنت کی طرف پیغام دیں گے نا، تو ایک بات یاد رکھیں کہ جس انسان نے عمل نہیں کرنا نا، وہ انسان آپ سے بحث ضرور کرے گا، اور ایک جملہ تو آپ ضرور سنیں گے کہ میرے باپ دادا بھی تو ایسا کرتے تھے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ یہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بات یقیناً ہوگی۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ، تو اس میں لڑائی کیسی؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری لڑائیوں کو ختم کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنی، بس اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم بس اللہ کی بات مانتے ہیں اور ماننے ہی کی کوشش میں لگے رہنا ہے کہ میں تو بس اللہ والی بن رہی ہوں، میں تو ابھی قرآن کو سیکھنے کے اس سفر میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے اوپر تمام لگے ہوئے ان رنگوں کو اتار دوں جو کہ مجھے اللہ سے دور کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بس 3 قدم ہیں۔ پہلا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اللہ کی ہر بات پر ایمان لے آئیں، اللہ کو مان لیں، پھر ہم عبادت کرنے لگتے ہیں، ہمارے اوپر عبادت کے رنگ چڑھنے لگتے ہیں، اور جب عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے نا، تو پھر ہم مخلص بن جاتے ہیں۔ وقت لگتا ہے لیکن رنگ چڑھ جاتا ہے جب بندہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے نا کہ اللہ جی میرے اندر یہ بھی برائی ہے۔ ایک بندے کو نا پتہ ہوتا ہے جب کوئی بھی وہ غلط کام کرے گا نا، چاہے وہ فطرتاً انسان ہونے کے ناطے کبھی جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، کسی کے بارے میں کچھ برا کر دیا، کسی بھی رشتے کے حوالے سے کچھ بول دیا، تو اس کے اندر سے ایک آواز ضرور آئے گی کہ تم نے غلط کیا ہے۔ ایک ضمیر کے اندر سے نا ایک جنگ ضرور چھڑے گی۔ ایک بندے کو پتا ہوتا ہے میں کہاں سے غلطی کر رہا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے، مسلسل جب وہ اپنے اوپر ٹائم دینا چھوڑ دیتا ہے، غور و فکر چھوڑ دیتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان جو ہے اس کے اوپر حاوی مکمل طور پہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب یہود و نصارہ نے مسلمان سے کہا کہ انبیاء ہم میں آئے اور ہمارے دین پر تھے، اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، ان کی اس بات پر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، تو کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ یعنی
اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، یعنی کیا تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودیت اور عیسائیت ہی دین حق ہے، اور تم کہتے ہو جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ 111 میں پڑھ کے آئے کہ کوئی شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، اور یہ کہتے ہیں پھر ہم آیت نمبر 135 میں بھی پڑھ کے آئے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہی ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ، یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو جب کہ سب لوگوں کا ہی وہی رب ہے، ایک ہے، تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے۔ یا پھر بتاؤ کہ تمہارا کوئی رب ہے؟ انسان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ رب ایک ہے، لیکن تم کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ لیکن اعمال اپنے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال سے ہی ملے گی، اور یہ خالت صرف اہل ایمان کی ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، اور اخلاص ہی نجات کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُصْلِحُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم اسی کے لیے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور تم شرک کرتے ہو، کیونکہ یہود و نصارہ شرک میں پڑ گئے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں معاملات کیسے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، بڑے غور و فکر کی یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے، یہ دیکھیں چھوٹی سی چھوٹی آیات ہیں لیکن ان کے اندر کتنے گہرے گہرے پیغامات چھپے ہوئے ہیں، غور و فکر کی دعوتیں ہیں۔ اور کیا آپ نے آج سے پہلے بھی کبھی اس طرح غور و فکر کیا قرآن پہ؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے اندر سے جتنے بھی شیطانی سیلز ہیں آہستہ آہستہ کر کے ان کو ختم کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر رحمانی سیلز جو ہیں وہ ڈلے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ہم اپنی اصلاح کے سفر پر ہیں۔ بڑی دنیا میں ہم نے کھپائیاں کر لی، بڑی دنیا کے پیچھے بھاگ لیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کے لیے یقین کرے کافی ہو جاتا ہے جب بندہ اس کے رستوں پہ چلتا ہے، اس کا دماغ وسیع کر دیتا ہے، اس کا دل وسیع کر دیتا ہے، اسے پھر دنیا کی فکریں ختم ہونے لگتی ہیں۔ وہ فکر کرتا ہے تو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کے ساتھ کیے گئے معاملات کی وہ فکر کرتا ہے، وہ جو بھی معاملہ کرتا ہے اس میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیسے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں غلط تو نہیں کر رہا، کہیں میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اچھا فطرتاً مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے یہ جھوٹ بول لیا، کہیں میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ فوراً توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ جی کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے دل توڑ دیا تھا کسی کا، اللہ جی میں نے اپنے کسی بہن بھائی کا، کسی اپنے کا، آس پاس رشتہ داروں کا، اللہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں قطع تعلقی میں تھی، لیکن اب سے انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ تو اس آیت میں پیغام، سب سے بڑا پیغام، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، دین کے نام پر بحثیں نہیں کرنی، ایک ہی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور سچ واضح کر دیا، بتا دیا کہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ جو اللہ کا رنگ ہے۔ اب یہ پیغام دینے کے بعد آپ سے کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں 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 میری جماعت سب سے افضل، میرا فرقہ سب سے افضل، میرے فلاں سب سے افضل، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میرے بھی استادوں کو، جن کے لیے صبح شام دعائیں ہوتی ہیں، جنہوں نے ہمیں کسی فرقہ واریت سے نہیں جوڑا، جنہوں نے پیغام دیا تو قرآن کا دیا، جنہوں نے عمل کرنے کا کہا تو سنتوں کا کہا، اس کے علاوہ انہوں نے کسی جماعت کسی گروہ کی بات نہیں کی، قرآن و سنت سے جوڑا، اللہ تعالیٰ سے جوڑا، وہ رسی پکڑنے کی ہمیں جو ہے وہ شعور دلایا کہ نہیں اس میں بچے فلاح ہے، یہ بیٹا پکڑ لو گے نا تو اس میں انشاءاللہ زندگی میں نہ صرف خود اصلاح کے رستوں پہ چل پڑو گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کام کر سکو گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے مخلص استاد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ایسے خوبصورت لوگ مانگیں جو کہ قرآن و سنت سے آپ کو جوڑتے ہیں، جو کہ آپ کو اپنے نام سے نہیں جوڑتے، جو کہ آپ کو اپنی جماعتوں سے نہیں جوڑتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے لوگ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہمارا نہ صرف جو ہے اس جز کی تکمیل انشاءاللہ ہوگی بلکہ انشاءاللہ کچھ سوال و جواب بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ہر رکوع کو اس کے موضوع کے ساتھ ایک دفعہ اس کا خلاصہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم اپنے جز نمبر 2 کے ساتھ اس سفر کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو بھی پڑھیں ہم ایک چلتے پھرتے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے انسان ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔